बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, दिसंबर के महीने में सर्द मौसम है और इंतहाई ठंड है, लेकिन जो सियासी महाज है वो गर्मा गर्म है। बिलखसूस पंजाब के महाज पर अभी भी सियासी गैर यकीनी है। लास्ट वीक गवर्नर पंजाब बलीगौर रहमान साहब ने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब को तहरीक एतमाद पर वोटिंग ना कराने पे जो उनकी एडवाइस थी उसको नज़रअंदाज करने पर डी नोटिफाई कर दिया। बाद अज़ा लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने उन्हें बहाल कर दिया और जो गवर्नर साहब का हुक्मनामा था उसे सेट असाइड किया, यानी मुअत्तल कर दिया। लेकिन साथ में उन्होंने 11 जनवरी तक पंजाब असम्बली ना तहलील करने की तहरीरी यकीन दहानी भी ली और जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है वो लेने का भी कहा। अब ऊँट किस करवट बैठता है ये तो वक्त ही बताएगा। अलबत्ता मुस्लिम लीग नवाज़ और जो दीगर वफाकी हुकूमत में सियासी जमातें उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का भी इंदिया दिया है। एक तो इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, सियासी दावपेच अभी भी जारी है, वहाँ सियासी इस्तेकाम आएगा तो उससे ऑब्वियसली मौशी इस्तेकाम भी जुड़ा हुआ है। हुकूमत की बात करें तो हुकूमत के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो मुल्की मईशत है, उसका सुधार है, मौशी रिलीफ है, बिलखसूस एक आम आदमी को बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से, रोज़गार के हवाले से, उस हवाले से क्या प्लानिंग चल रही है। आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब डी खान में मौजूद थे और बहुत से उन्होंने जो डेवलपमेंटल वर्क्स हैं डी खान में उसके इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते उन्होंने कहा कि जब वो इक़्तिदार में आए तो उन्हें नहीं अंदाज़ा था कि मुल्क की मईशत किस नहज पे है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इसको ठीक करके ही रहेंगे, पॉलिटिकल विल का इजहार किया। फिर जो दूसरा बहुत बड़ा इशू है वो दहशत गर्दी का है और हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी की नई लहर दोबारा से सर उठा रही है। अनफॉर्चुनेटली जुम्मे को इस्लामाबाद में भी खुदकुश धमाका हुआ जिसमें इस्लामाबाद पुलिस के हेड कांस्टेबल हदीस हुसैन साहब शहीद हुए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और इस हवाले से भी सियासी अज़म का इज़हार किया गया कि गर्दी का अफरीद है उसका मुकाबला किया जाएगा। लेकिन आज की खसूसी नशिस्त में हम गुफ्तगू फोकस रखेंगे मुल्की सियासत पे, मईशत पे, बिलखसूस जो सनत और पैदावार का शोबा है इसकी बहाली और तरक्की के हवाले से। और उसके लिए एक मोहतरम शख्सियत ने जो नहायत ही मौजू हैं हमारे प्रोग्राम में हमें वक्त दिया है। यूजुअली टेलीविज़न पे कम आते हैं लेकिन हमारी परसुएशन पे आए हैं। वी वार्मली वेलकम फेडरल मिनिस्टर हैं फॉर इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्शन मखदूम सैयद मुर्तज़ा महमूद साहब। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा साहब कि आपने प्रोग्राम दस्तक के लिए वक्त निकाला। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे क्योंकि आप एक पॉलिटिकल फैमिली से भी हैं और माशाल्लाह 2 मरतबा MP रह चुके हैं, आप MNA हैं, फेडरल मिनिस्टर हैं। मखदूम अहमद महमूद साहब के साहबजादे हैं, आपके भाई भी MNA हैं। सर पहले तो टू स्टार्ट विद पंजाब, हो क्या रहा है इस वक्त? हुकूमत आप लोगों की फेडरल गवर्नमेंट की कोशिश ये है कि वहाँ पर जो है असम्बलियाँ तहलील ना हो, ना पंजाब की ना KP की। KP की तो हुई नहीं और परवेज़ इलाही साहब की भी लगता है अंदर से ही ख्वाहिश है, लेकिन इमरान साहब जो है उनका जोर है कि जल्दी से एतमाद का वोट लें और 11 जनवरी से पहले तहलील कर दें। कुछ बताएंगे हमारे? थैंक यू अनवार साहब। अनवार साहब, हमारी जो कोशिश है और कोशिश रही है वो यही है कि पाकिस्तान में इन हालात में हम स्टेबिलिटी लेके आएँ और इसी वजह से आपने देखा जरदारी साहब भी लाहौर गए और कोशिश हम सब ने यही की कि हुकूमत जो है पंजाब वाली वो एक केओस ना पैदा हो, जिस तरह PTI चाह रही है वहाँ केओस क्रिएट करना। तो इन हालात में पाकिस्तान इस तरह का केओस या इंस्टेबिलिटी अफोर्ड नहीं कर सकता। नो डाउट वी आर गोइंग थ्रू अ टफ टाइम द कंट्री, लेकिन इस दौरान हमें स्टेबिलिटी की ज़रूरत है कम अज़ कम। तो सर स्टेबिलिटी कैसे आएगी? क्योंकि जो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है वो तो अगर PTI और PMLQ के मेम्बरान डालें वो तो 186 का जो मैजिकल फिगर है उससे ऊपर जाते हैं और खान साहब तो डेली बयान देते हैं कि जी हमने असम्बली तहलील करनी है और मार्च और अप्रैल में उनको इलेक्शन नज़र आ रहे हैं। तो कैसे ये पॉसिबल है? देखिए जी, इमरान खान साहब का जो एजेंडा नज़र आता है वो तो चाहते हैं कि स्टेबिलिटी ना हो। हमारी जहाँ तक कोशिश है वो यही है कि इन हालात में स्टेबिलिटी हम इंश्योर करें कम अज़ कम, और जो इकनॉमिक चैलेंजेस हैं गवर्नमेंट उनको जो है आवाम के लिए आसानी पैदा करे। जो महंगाई, नो डाउट एक महंगाई एक फेज़ से हम गुजर रहे हैं और एक डिफ़िकल्ट टाइम है, तो गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है कि स्टेबिलिटी हो और हम इन चैलेंजेस का सामना कर सकें। लेकिन मैं इससे जानना चाहूँगा कि आप हल्के की सियासत करते हैं जी। ये तासुरात फवाद चौधरी साहब, आई विल प्ले एज डेविल्स एडवोकेट, तर्जुमान है PTI के, वो कह रहे हैं कि हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है और वो शायद पब्लिक बैकलैश से खौफजदा इसी इलेक्शंस की तरफ नहीं आ रहे। तो आप लोग तो हल्के की सियासत करते हैं, क्या वाकईतन आप लोग इलेक्शन से खौफजदा हैं इसलिए नहीं कराना चाह रहे? नवाज साहब,
ایونچولی تو الیکشن ہونے چاہیے, obviously ٹینیور پورا ہو جائے تو الیکشن ٹائم پہ ہوں, ایونچوئل حل تو الیکشن ہی ہوتا ہے ڈیموکریسی میں. لیکن جہاں تک یہ بات ہے ہلکے کی پالیٹکس کی, تو پیپلز پارٹی کا تو رزلٹ آپ کے سامنے ہے. پیپلز پارٹی نے 2 بائی الیکشن لڑے, ایک ملتان میں, ایک کراچی میں, ایک جگہ عمران خان صاحب کو ہرایا, دوسری جگہ ان کے ایک بڑے سینئر وائس چیئرمین وہ پیپلز پارٹی جیتی. تو الیکشن سے پیپلز پارٹی تو بالکل نہیں گھبراتی, پی ڈی ایم بھی نہیں گھبراتی, ایونچوئل الیکشن ہی ہونا چاہیے. لیکن جن حالات سے ہم ابھی گزر رہے ہیں ایک بڑا چیلنجنگ ٹائم ہے, تو میرے خیال میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو ایک میچورٹی کا رول ادا کرنا چاہیے, اور عمران خان صاحب کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اس ٹائم پہ پاکستان ہماری پرائیورٹی ہونا چاہیے, ہماری ایگو یا ہماری ذات ہماری پرائیورٹی نہیں ہونی چاہیے. ٹیبل ٹاک سے کہیے کوئی درمیانی رستہ نکل سکتا ہے, کیونکہ آپ بھی پولیٹیشین ہے, پی ٹی آئی بھی ایک پولیٹیکل ریالٹی ہے, پی ایم ایل این ہے, آپ لوگ حکومت میں, کیا یہ تمام کوئی درمیانی رستہ, کیونکہ اگر ہم حساب لگائیں وہ چاہتے ہیں مارچ اپریل میں ہو, آپ لوگ کہتے ہیں اگست کا ٹینیور پورا اکتوبر میں, تو 3-4 ماہ کا گیپ ہے. سیاست تو کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پر کی جاتی ہے, کوئی ایسا کوئی مڈل گراؤنڈ ہی اچیو ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی, ہم تو سیاسی لوگ ہیں, اوبیسلی سیاسی لوگوں کے دروازے تو ہمیشہ کھلے ہوتے ہیں, اور پاکستان کی خاطر ہم سب کو سنگل پوائنٹ ایجنڈا پہ اکٹھے بیٹھنا چاہیے, پاکستان کو پرائیورٹائز کر کے, اور اس کی حوالے سے ہم سب اکٹھے بیٹھ کے میرے خیال میں حل نکل سکتا ہے, اور اس پہ حل نکلنا بھی چاہیے. کوئی یہ الیکشنز کی بات نہیں ہے, ابھی تو پاکستان کی بات ہے. جن حالات کے تھرو ہم گزر رہے ہیں, میرے خیال میں سب پولیٹیکل پارٹیز کو میچورلی ایکٹ کرنا چاہیے, اکٹھے بیٹھنا چاہیے, ایک قوم کو پیغام دینا چاہیے کہ ہم پاکستان کے لیے سب اکٹھے ہیں, اور الیکشنز لڑیں, الیکشنز ٹائم پہ ہوں, ایک دوسرے کے خلاف لڑیں, جس طرح ہوتا ہے ہلکے کی پالیٹکس ہوتی ہے. رکاوٹ کیا ہے سر پہ اس پہ؟ رکاوٹ مائنڈ سیٹ سب سے بڑا, آپ کو تو میں آپ کو بہتر پتہ ہے, مائنڈ سیٹ, اور اس کو ایگو ہے, مائنڈ سیٹ ہے. تو حکومت جو ہے چونکہ ریسیونگ اینڈ پہ ہوتی ہے اور وسیع القلبی کا مظاہرہ کرتی ہے, لارج ہارٹیڈنیس, تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا موقع آئے گا؟ اور آصف زرداری صاحب تو اب پہلے تو نعرہ لگتا تھا ایک زرداری سب پہ بھاری, اب تو کہتے ہیں میرا نعرہ ایک زرداری سب سے یاری, تو خان صاحب سے یاری نہیں ہو سکتی آپ لوگوں کی؟ نہیں, بالکل کیوں نہیں ہے, پاکستان کی خاطر تو کسی بھی ہم بیٹھ سکتے ہیں ٹیبل پہ, اور بیٹھنا چاہیے. میرے خیال میں سینٹی شوڈ پریویل, اور سب پولیٹیکل پارٹیز کو ایک میچورٹی کا اس ٹائم پہ رول ادا کرنا چاہیے. اچھا سر, تھوڑا سا میں آپ سے جنوبی پنجاب, چونکہ آپ کا تعلق رحیم یار خان سے, اس پہ بھی ضرور آپ کی رائے لینا چاہوں گا. دین وی موو آن ٹو اکانومی اور جو آپ کی وزارت ہے. جنوبی پنجاب میں پیپلز پارٹی اس وقت کہاں کھڑی ہے؟ پیپلز پارٹی پنجاب کی جب بات ہوتی ہے تو ظاہر بات ہے سینٹرل پنجاب ہے, ناردرن پنجاب ہے, آپ کے بڑے زبردست لیڈران ہیں, لیکن انفارچونیٹلی اوور دا لاسٹ فیو الیکشنز وہ وہاں سے کوئی نمایاں کامیابی حاصل نہیں کر پائے. اور جنوبی پنجاب میں ہم نے دیکھا 2008 میں جب الیکشن ہوئے تو آپ لوگوں کے اچھے خاصے ایم این ایز, ایم پی ایز آئے, پھر 2013 میں تو پیپلز پارٹی کافی افیکٹ ہوا تھا. ویئر اٹ اسٹینڈس ٹوڈے, پنجاب میں جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, پیپلز پارٹی میٹر کرتی ہے پولیٹیکلی؟ دیکھیے جی, پیپلز پارٹی ایک بہت میچور پارٹی ہے. آپ ان کی فنڈامنٹلز دیکھیں, ڈیموکریسی کے لیے جو قربانیاں ہیں بہت زیادہ ان نے اوور دا ایئر سیکریفائز کی ہے. لیکن پیپلز پارٹی ایک فیز کے تھرو گزر رہی تھی, جب بے نظیر صاحبہ شہید ہو گئیں, اس کے بعد بلاول صاحب کے پاس, برسی بھی ان کے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, اور بلاول بھٹو صاحب کے پاس جب لیڈرشپ آئی ہے تو ایک ٹائم لگتا ہے. پیپلز پارٹی خاص طور پہ ساؤتھ پنجاب میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. ہمارا جو ساؤتھ پنجاب کا ایک شہری ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بہت ریلیٹ کر سکتا ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ان کی بھرپور طریقے سے نمائندگی کی ہے. ہمیں وہاں سے گورنرز بنے ہیں, وہاں سے پرائم منسٹرز پیپلز پارٹی نے بنائے ہیں. تو پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے لیے درد رکھتی ہے اپنا. تو ایک فیز ہے ابھی, جس طرح بلاول صاحب نے اپنا, ان کو ایک رول ملا ہوا ہے اور وہ جس طرح بھرپور طریقے سے وہ نبھا رہے ہیں, تو ان کی پاپولیرٹی بڑھتی جا رہی ہے. تو انشاءاللہ جنوبی پنجاب میرے خیال میں سب سے پہلے ایک وہ پیپلز پارٹی کی جس طرح وہ ان کا ایک ہے جو سمپتھی اور جس طرح وہ رکھتے ہیں, تو میرے خیال میں سب سے پہلے جنوبی پنجاب میں پاپولیرٹی آئے گی. اور ابھی بائی الیکشن ہوا آپ کے سامنے ساؤتھ پنجاب میں, ملتان میں, تو کینڈیڈیٹ میٹر کرتا ہے بھاری صاحب یا پارٹی میٹر کرتی ہے؟ اس میں آپ سے جاننا چاہوں گا, یہ جو دونوں میٹر, موسیٰ گیلانی واز اے گڈ کینڈیڈیٹ, he was a good candidate as well, and پیپلز پارٹی کا بھی وہاں obviously ایک بہت بڑا ایک پاپولیرٹی بھی ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب وہاں سے پرائم منسٹر رہے, پیپلز پارٹی نے ملتان سے پرائم منسٹر بنایا, تو obviously ملتان کی عوام نے بھی اس کو دیکھتے ہوئے پیپلز پارٹی کو سپورٹ کیا. اوکے, اب میں تھوڑا سا آؤں گا آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا جو آپ لوگوں کی حکومت ہے 8 ماہ کی کارکردگی کے حوالے سے, کیونکہ آپ لوگ یہ سلوگن لے کر آئے کہ آپ لوگ اپنے پولیٹیکل کیپٹل کو بند کرنے کے لیے تیار ہیں فار دا اسٹیٹ آف پاکستان. ایز وی اسٹینڈ ٹوڈے ہماری ملک کی معیشت جو ہے وہ اتنی کوئی مستحکم نہیں ہے, یہ تو تمام تجزیہ کار بھی کہہ رہے ہیں, تمام حکومت خود بھی, آج بھی پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ان کو علم نہیں تھا, اس نہج پہ ہے معیشت. 8 months ڈاؤن دا لائن, مخدوم صاحب آج ہم اکنامکلی وی آر بیٹر آف وین فرام عمران خان's PTI's ایرا ٹوڈے.
ایز وی اسپیک؟ دیکھیں ٹو بی آنیسٹ یہ جو جن حالات میں ہم پاکستان آج کل ہے یہ ہم سب کا قصور ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، ساری پولیٹیکل پارٹیز، سارے اسٹیک ہولڈرز، جوڈیشری اسٹیبلشمنٹ، ایوری ون از ٹو بی بلیمڈ. اچھا. جب تک ہم اپنے اوپر اپنا یہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ ہم لوگوں کا بھی قصور ہے تو ہم لوگ کیسے امپروو کریں گے؟ تو اب جن حالات میں پاکستان آ چکا ہے، ہمارا سب سے بڑا ایشو آج کل جو ہم فیس کر رہے ہیں ٹریڈ ڈیفیسٹ کا ہے. ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ $30 بلین ہیں، جہاں کہ ہماری امپورٹس جو ہیں وہ $80 بلین ہیں. تو نیشن آف 230 ملین پیپل ود آل دا ریسورسز، ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز دی ہوئی ہے، ہر نعمت دی ہوئی ہے، لیکن انفارچونیٹلی پھر بھی ہمارے ملک کے حالات آپ دیکھیں تو میرے خیال میں یہ ہم سب کا قصور ہے. اور جب تک ہم اپنے فنڈامنٹلز ٹھیک نہیں کریں گے، جب تک ہم جینون پرابلمس کو ایڈریس نہیں کریں گے، اور جب تک ہم لانگ ٹرم سوچ نہیں رکھیں گے تو ہم ان حالات سے نہیں نکل سکیں گے. تو یہ اس کو جو فنڈامنٹل پرابلمز ہیں تو وہ آپ سمجھتے ہیں کیوں کر اس پہ اب تک اتفاق نہیں ہو پا رہا؟ فنڈامنٹل اکانومی بھی تو کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے نا. جو اکنامک ریالٹیز ہوتی ہیں وہ تو سٹارک ریالٹیز ہوتی ہیں. آپ نے خود کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، نون لیگ کے دور میں بھی تھا، اب اس وقت بھی موجود ہے، پی ٹی آئی کے دور میں بھی بڑا. گیپ کیوں نہیں کم ہو پا رہا؟ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے ہماری، جس طرح میں نے آپ کو بتایا $80 بلین امپورٹ ہے، تو ہم امپورٹ سبسٹیوشن ہمیں کرنی چاہیے. بہت ساری چیزیں ہیں جو پاکستان میں بن سکتی ہیں لیکن انفارچونیٹلی ہم امپورٹ کرتے ہیں، اور ہماری پالیسی اوور دا ایئرز ایسی رہی ہیں جو امپورٹ کو انکریج کرتی ہیں اور مینوفیکچرنگ کو ڈسکریج کرتی ہیں. تو ہمیں اوبیسلی ان کو دیکھنا چاہیے، اور میں ذاتی طور پہ خود دیکھ بھی رہا ہوں. جہاں تک ہماری ایکسپورٹ ہے، $30 بلین کی ہماری ایکسپورٹ ہے، جو کہ بہت کم ہے. بہت سارے سیکٹرز جو ہیں جہاں ہم نے ایکسپلور ہم نے نہیں کیا، بہت زیادہ وہاں پوٹینشیل ہے. جہاں تک جس طرح فار ایگزامپل ہمارے مائنز ہیں، ہمارے منرلز ہیں، ہم نے ان کو ایکسپلور نہیں کیا. ہم جب بھی ہماری آئی ٹی ہے، آئی ٹی میں ہیوج پوٹینشیل ہے، انسینٹیو نہیں دیے ان کو، انسینٹیو نہیں دیے، یا ہماری پالیسیز فلاڈ ہیں، ہم نے لانگ ٹرم پالیسیز نہیں دیں. تو ہمارے قصور ہیں، جس طرح میں نے آپ کو کہا وی آل آر ٹو بی بلیمڈ. اور تو ہمیں ان چیزوں پہ جب تک ہم اس کے تدارک کا بھی کام شروع ہو گیا آپ کی مطلب حکومت آنے کے بعد؟ کچھ سمت کا تعین ہوا ہے؟ بالکل. اصل میں جس طرح ہم نو ڈاؤٹ وی آر گوئنگ تھرو اے ویری چیلنجنگ ٹائم، لیکن اس دوران یہ اچھی بات ہے کہ ایٹ لیسٹ ہمیں اپنی فالٹس نظر آ رہی ہیں جو ہماری فالٹس تھیں. تو ہم اس سے اگر باہر نکلنا ہے ہم نے، تو جب تک ہم ان کو ٹھیک نہیں کریں گے، ان کو ایڈریس نہیں کریں گے تو ہم نہیں نکل سکیں گے. اچھا، اب جیسے ایک ایگزامپل ہے خوردنی تیل، ہم لوگ جو کھانے پینے کی، کیونکہ میں پبلک پرسپیکٹو سے آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا. ہم کوکنگ آئل جو ہم استعمال کرتے ہیں، اور ایک ہر آدمی کو اس کی ضرورت پڑتی ہے. پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ یو میڈ اے اسپیشل ایفرٹ، ملیشیا سے آپ کو لانا پڑا، اس میں کچھ سپلائی چین کا ایشو تھا. کیا مرتضیٰ صاحب پاکستان میں ہم یہ نہیں بنا سکتے خوردنی تیل؟ ہمیں ملیشیا جانا پڑتا ہے، انڈونیشیا جانا پڑتا ہے. لیکن پام آئل کی پاکستان کی $4 بلین کے قریب امپورٹ ہے. $4 بلین. $4 بلین. تو اس کو بہت بڑا یہ ایک چنک ہے، ایک پرسنٹیج ہے. تو حکومت یہ ریئلائز کرتی ہے، اور منسٹر آف فوڈ نے بہت زیادہ اچھی پالیسی دی ریگارڈنگ آئل سیڈ کراپس، اور ان پہ بڑا انسینٹیوز دیے ہیں. تو انشاءاللہ ہوپ فلی یہ کم ہو جائے گا. لیکن جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ صرف یہ ون ٹرم، یہ 1 سال کی پالیسی نہیں دینی چاہیے ہمیں، کم از کم پالیسیز جو ہیں ہماری 10 سال کی ہونی چاہیے. تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم لانگ ٹرم پالیسیز دیں، اور پرائیویٹ سیکٹر اس کے مطابق ایوالو کرتا ہے. تو ہم اپنا خود سے خوردنی تیل بنا سکتے ہیں؟ نہیں، خوردنی تیل تو نہیں، لیکن ہم اس کو یہ جو ہے ہماری آئل سیڈ کراپ سے ریپلیس کر سکتے ہیں کافی حد تک. اچھا، ریپلیس کر سکتے ہیں اس پہ. ٹھیک ہے، ایک تو آپ نے نکتہ بتایا. اب تھوڑا سا آپ کی وزارت کی طرف سے آتے ہیں سر، انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن. آپ نے کہا کہ ہمیں لانگ ٹرم پالیسیز بنانی ہوں گی. پاکستان اسٹیل مل سے میں شروع کروں گا کیونکہ یہ بہت زیادہ زیر بحث آتی ہے بات. آپ جس وزارت میں بحیثیت وزیر کام کر رہے ہیں، پاکستان اسٹیل ملز موجود ہے، ایک بڑا اثاثہ تھا. میں دیکھ رہا تھا ہسٹری 1973 میں بنی، 20 دسمبر 1973. وی آر سٹنگ ان 2022. اس وقت جو ہے ان کے ملازمین ہیں، ان کو تنخواہیں دے رہے ہیں، ان کی پروموشنیں ہو رہی ہیں، کوئی پروڈکشن نہیں ہے، نہ پرائیویٹائز کر رہے ہیں، نہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں لے کر آ رہے ہیں. تو مرتضیٰ صاحب کچھ بھلا کر جائیں اس کو تو کسی جگہ پہ لگا کے جائیں. دیکھیں جی، پاکستان اسٹیل مل نو ڈاؤٹ پاکستان کا ایک بہت بڑا اثاثہ تھا، لیکن انفارچونیٹلی اب وہ ایک لائبلٹی بن چکا ہے. میں ریئلائز کرتا ہوں یہ، اور میری اپنی یہ سوچ ہے، اور پارٹی کی بھی ہماری یہ سوچ ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی طرف ہمیں جانا چاہیے، اور اس پہ کام بھی بڑے اگریسولی ہو رہا ہے جی. اور پیپلز پارٹی کا جہاں تک موقف ہے، وہ چاہتے ہیں کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی طرف ہم جائیں، اور ہم جو امپلائیز اسٹیل مل کے ہیں، جو آلریڈی جن نے اپنی پوری زندگی اسٹیل مل کو ڈونیٹ کر دی اور اس کے لیے خدمت کی، اس کا ہم خیال رکھتے ہوئے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی طرف جائیں، اور اس پہ اگریسولی کام ہو رہا ہے.
सिंध गवर्नमेंट एक दफ़ा क्या था पीटीआई के दौर में जब बड़ी हवा चली थी कि हम इसको प्राइवेटाइज करना चाहते थे, मुझे याद है सईद गनी साहब हमारे शो में आए थे, उनका हम इंटरेस्टेड हैं। तो अब तो माशाल्लाह आप फेडरल मिनिस्टर हैं, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है, वो कोई अभी भी है या वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग वाली गेम? नहीं, हम लोग आपस में इन टच रहते हैं, हम लोग इस हवाले से डिस्कशन करते रहते हैं। ऑब्वियसली अगर सिंध खुद लेना चाहता है तो हम उस पर भी डिस्कशन कर सकते हैं। बिल्कुल फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को आपस में डिस्कशंस करनी चाहिए और सोल्यूशंस निकालने चाहिए इशूज़ के। आपने कहा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, चाइना इंटरेस्टेड है, रशिया की भी हमने बाज़गश्त सुनी थी क्योंकि रूस के तावन से ये बनाई गई थी, कुछ इस हवाले से बताना पसंद चाइना इंटरेस्टेड है, उनके काफ़ी ज़्यादा उन्हें इंटरेस्ट शो किया उनकी 2 कंपनीज़ ने, तो इस पर काम चल रहा है। ऑब्वियसली थोड़े इश्यूज हैं, हर्डल्स होते हैं हमारे इदारों में, तो उनको ओवरकम करते हुए टाइम लगता है। तो इंशाल्लाह लेकिन मेरी पूरा फोकस है और इंशाल्लाह हम इसको जल्द आपको ये अच्छी खबर सुनाएंगे। अल्लाह करे अच्छी खबर है इस वाले। ये मुझे बताएगा, अक्सर ये बात आती है कि हुकूमत की अंडर जो इदारा हो वो नुकसान में रहता है। हम देखते हैं प्राइवेट स्टील मिल्स जो हैं वो लाखों करोड़ों रुपए कमा रही हैं, जब ये सरकार के अंडर आती है चीज़ तो वो बैठ जाती है। एज ए फेडरल मिनिस्टर, एज ए यंग पॉलिटिशियन, इसकी क्या वजह नजर आती है कि जब वो प्राइवेट सेक्टर में लोगों की स्टील मिलों से सोना बन गया, हमारी स्टील मिल जो थी वो गवर्नमेंट के लिए बड़ा मुश्किल होता है प्राइवेट सेक्टर से कम्पीट करना। गवर्नमेंट वो फैसले नहीं कर सकती जो प्राइवेट सेक्टर कर सकता है। क्या हुकूमत के पास होनी चाहिए ये चीज़ें? मेरे ख्याल में तो नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल में तो ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर बेहतर तरीके से रन करता है, हुकूमत को पॉलिसीज़ पे फोकस करना चाहिए, इदारे रन नहीं करने चाहिए मेरे अपने ज़ाती ओपिनियन में। लेकिन प्राइवेट सेक्टर जो है वो बेहतर फैसले करता है, वो ऑब्वियसली अपने इंटरेस्ट के मुताबिक फैसले करता है, हुकूमत वो फैसले उस तरह कर नहीं सकती, तो कम्पीट करना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, ये आपने बहुत, लेकिन आपने कहा कि पाकिस्तान स्टील मिल की वजह से कोई अच्छी खुशखबरी इंशाल्लाह आप लोग सुनाएंगे। उसकी कोई टाइम लाइन तो नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में अपने हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी कोशिश करें कि कोई हो। सर, एक और इदारा जो आपकी वजारत के अंडर आते हैं और आवाम से बड़ा उसका ताल्लुक है, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन है, और आपके इल्म में है कि अशिया खुर्दनोश जो हैं वो काफ़ी महंगी हो गई हैं, आटा जो है वो महंगा है, दालें हैं, इसके अलावा चावल हैं, और यूटिलिटी स्टोर में अवेलेबल तो होती है लेकिन इशू सप्लाई चेन का आपका आता है। इसकी क्या वजह है? इसको क्यों नहीं इस्तेवार किया जा सकता, और क्या वजह है कि वो अवेलेबिलिटी भी एक इशू होता है और दूसरा सर क्वालिटी? देखें जी, जिस तरह मैंने आपको भी हमने डिस्कस किया कि हुकूमत के लिए इदारा चलाना एक बड़ा मुश्किल होता है, उसमें वो फैसले जो प्राइवेट सेक्टर जो करता है कर सकता है वो हुकूमत के लिए थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि इधर हर्डल्स भी होते हैं, बॉटलनेक्स भी होती हैं। यूटिलिटी स्टोर एक इस तरह का इदारा है जो आवाम को बहुत रिलीफ देता है, और हर इलाके में एक स्टोर होता है जो कि सब्सिडाइज चीज़ें मिलती हैं, जिसमें शुगर, आटा, 5 कमोडिटीज़ हैं जिस पे सब्सिडी मिलती है, और बाकी की भी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी कीमतें कम होती हैं। तो इसमें हमें जो सप्लाई चेन के इश्यूज आते हैं, जब हमारी पेमेंट डिले होती है गवर्नमेंट से, तो फिर हमें ऑब्वियसली आता है, क्योंकि हमने वेंडर्स को पे करना होता है। सेल्फ सस्टेनेबल नहीं बन सकते आपको फाइनेंशियल एसेस। हम हमेशा देखते हैं रमजान का पैकेज हुकूमत ने मंजूर कर दिया, यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन अपने पाँव पे नहीं खड़ी हो सकती? नहीं खड़ी हो सकती है अगर मुश्किल फैसले हम करें, हम अपने इनएफिशिएंट स्टोर्स सारे बंद करें, हम उन स्टोर्स पे फोकस करें जो हमारे प्रॉफिटेबल हैं, और हम प्राइवेट सेक्टर के साथ कम्पीट करें। हम अपने जो हमारे फ्लैगशिप स्टोर्स हैं वो बनाएं शहरों में। इकोनॉमीज ऑफ स्केल हमें बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा, हमारे 5000 स्टोर्स हैं, तो हम ऑब्वियसली अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं, लेकिन हमें उसके मुताबिक फैसले करने पड़ेंगे। तो सर वो फैसले करने में क्या अमर माने? अब उसके लिए हम ये कर रहे हैं कि मैं जो बोर्ड बना रहा हूँ यूटिलिटी स्टोर का, किसी भी हर इदारे का बोर्ड होता है, तो उसको जो मैं बोर्ड बना रहा हूँ उसमें मैं प्राइवेट सेक्टर से वो लोग डाल रहा हूँ जिनको रिटेल का एक्सपीरियंस है। फिर जो हमारा यूटिलिटी स्टोर में जो सीटें हैं, जिस खास तौर पर जिस तरह मार्केटिंग की या हमारी जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक सीटें, वो मैं प्राइवेट सेक्टर से लोग हायर कर रहा हूँ टॉप लेवल, ताकि वो हमें डायरेक्शन सही दे सकें। तो ये मेरा है प्लान, और मेरा यही प्लान है कि यूटिलिटी स्टोर को इंशाल्लाह, अभी वैसे हम प्रॉफिट में हैं, अच्छा, जब गवर्नमेंट सब्सिडी बढ़ा देती है हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता है, तो हुकूमत लेकिन ऐसी है आपकी जो वो है। लेकिन इसको मेरा यही प्लान है कि इसको हम प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके इसको हम एक सही डायरेक्शन की तरफ लेके जाए, और यही इसका हल है कि इसको प्राइवेट सेक्टर का हेड हो, क्योंकि इफ आई रिकॉल पीटीआई के दौर में भी यही था कि उन्होंने प्राइवेट सेक्टर से शख्स लेकर आए। मेरे ख्याल में ये प्राइवेट सेक्टर का लीडरशिप वहाँ आ जाए, उसका वो हल नहीं है। इसका हल ये है कि मिक्स मैच होना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं जहाँ ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर हम जिससे आया हुआ बंदा हमारी मदद कर सकता है, जिसकी तालीम बेहतर हो, जिसका एक्सपीरियंस बेहतर हो, जिसका एक्सपोजर बेहतर हो, तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए उन पोजीशंस पे। इस शोबे में आप इन्वेस्टमेंट लाने के लिए कोई इनिशिएटिव आपने एज ए फेडरल मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन अब तक जो लिया, उसका कोई अहाता करेंगे? किस सेक्टर में? जो भी इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन में है, कि आपने, चाहे वो ऑटोमोबाइल है, चाहे वो आपका और दीगर जो और इश्यूज हैं जो आपके उसमें आते हैं, रेल में आते हैं।
دیکھیں جی میرا سارا فوکس یہ ہے کہ حکومت جو ہے اس کو پالیسیز بنانی چاہیے اور میں وہی کر رہا ہوں. میرا یہ ہے کہ لانگ ٹرم ہم پالیسیز دیں. جس طرح اب آج کل ہم سولر پینلز کے اوپر پالیسی دے رہے ہیں, اچھا. ہم ای وی بائکس کے اوپر پالیسی دینے لگے ہیں, ہم اس طرح پیٹرو کیمیکل پالیسی دینے لگے ہیں. تو اور میں نے ایک اور جو چیز میں کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری, جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ہماری کافی ساری پالیسیز فلاڈ تھیں, جہاں ہم نے مینوفیکچرنگ کو ڈسکریج کیا ہوا ہے اور امپورٹ کو انکریج کیا ہوا ہے. تو اس کو میرا پلان یہ ہے کہ میں اس کو الٹا کر دوں کہ ہم مینوفیکچرنگ کو انکریج کریں اور امپورٹ کو ڈسکریج کریں. تو میں انشاءاللہ میرا یہی پروگرام ہے کہ اس طرح کی جو اگر جتنا بھی میرے پاس وقت ہے میں یہ ساری چیزیں کر جاؤں تو آئی ول بی ریئلی ہیپی. حالانکہ پہلے اف آئی ریکال آپ لوگوں کی وزارت میں تو ایچ ایم سی اب تو ایس پی ڈی کے پاس ہے, لیکن ایچ ای سی ادارہ جو تھا وہ بہت کچھ پروڈیوس کرتا تھا. پھر آئل ایکسپلوریشن میں آپ لوگوں کا بڑا رول تھا. وہ ادارے اس وقت جو ہیں وہ تو پرائیویٹائز ہو گئے, میری اب منسٹری کے انڈر نہیں ہے, وہ ہو گئے پرائیویٹائز. لیکن بہت زیادہ چیزیں ہمارے ملک میں ہمارے گورنمنٹ کو ہونے والی ہیں جو ہم کر رہے ہیں, سارے فوکسڈ ہیں اس پہ. اور آپ بھی ویسے سمجھتے ہیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو, پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, پی ٹی آئی, 3 مین پارٹیز ہیں, ہماری دیگر جماعتیں بھی آن بورڈ ہو جائیں, پرائیویٹائزیشن پہ ایک یکسوئی کے ساتھ ایک پالیسی نہیں مرتب کر دینی چاہیے؟ دیکھیں ہر حکومت جو بھی آئی ہے گورنمنٹ میں, جو بھی پارٹی آئی ہے, ان نے کوشش کی ہے, لیکن انفارچونیٹلی پرائیویٹائزیشن بڑی مشکل ایک پروسیس ہے گورنمنٹ کے لیے, کیونکہ ہمارے ادھر باٹل نیکس اور ہرڈلز بڑے ہوتے ہیں. ہمارے رولز اینڈ ریگولیشنز تو بہت مشکل ہوتا ہے. جس طرح آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, بہت کم ادارے پچھلے 10-12 سال میں پرائیویٹائز ہو سکے. سر اکثر ناقدین کہتے ہیں کہ پولیٹیکل ول کی کمی ہوتی ہے. میں نے دیکھا ہے سب نے کوشش کی ہے, لیکن مشکلات فیس کرنی پڑتی ہیں. مشکلات کرنی پڑتی ہیں. اب تھوڑا سا میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آٹو موبائل کے حوالے سے بھی آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کے انڈس موٹرز نے اشتہار دیا ہے کہ انہوں نے 20 دسمبر سے 30 دسمبر تک اپنی جو پروڈکشن پلانٹ ہے اس کو بند کر دیا ہے. اس کی کیا وجہ ہے مسٹر صاحب؟ دیکھیں اصل میں ابھی لوگوں کو انڈسٹری کو ایل سیز کا ایشو آ رہا ہے میجرلی, کیونکہ ہمارے پاس ڈالر اس طرح نہیں ہے اویلیبل. تو جو اسٹیٹ بینک ہے اوبیسلی وہ جن سیکٹرز پہ انہیں ٹارگٹ کیا ہوا ہے کہ ہم امپورٹ کم کریں, ان کو اس طریقے سے ایل سیز نہیں مل رہی, ان کو کوٹاز الاٹ کیے ہوئے ہیں. تو اس کی وجہ سے مشکلات فیس کر رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ جنوری میں تک یہ ٹھیک ہو جائے گا. تو اگر یہ ان کے جو ملازمین ہیں ان کو مطلب نہیں, ریٹینچمنٹ تو نہیں ہوگی, یہ تو انٹیکٹ رہیں گے, کیونکہ یہ بہت بڑا ایشو ہے. ان کے ساتھ جو ان کے سی او ان کے ساتھ ایک ٹچ ہوں, کوئی ریٹینچمنٹ آج فواد چوہدری صاحب کہتے ہیں ٹیکسٹائل بلوں سے 15 لاکھ لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو گئے. دیکھیں ایک فیز آتا ہے, ہم اوپر ڈاؤن ٹرن اور اپ ٹرن کے تھرو جاتے ہیں. ٹیکسٹائل کو تو گورنمنٹ نے بہت سپورٹ کیا ہے, پالیسی بھی بڑی اچھی دی ہے ان کے لیے, لیکن گلوبل جو ہماری ڈیمانڈ ہے ٹیکسٹائل سیکٹر کی, جس طرح دنیا جس فیز سے گزر رہی ہے وہ کم ہو گئی ہے, تو obviously اس کا امپیکٹ یہاں بھی آتا ہے. اچھا, اور یہ جو آپ نے کہا ڈالرز کی وجہ سے جو ہے وہ اسٹیٹ بینک نے, تو یہ کب تک ڈالر اسٹرینتھن ہمارا ہو جائے گا؟ روپی ہمارا کب تک اسٹرینتھن ہو جائے گا؟ ڈالر دیکھیں روپی اسٹرینتھن ہونے کے لیے جب تک میں نے جس طرح آپ کو کہا, جب تک ہم نے فنڈامنٹلس ٹھیک نہیں کرتے, روپی تو لانگ ٹرم اس طرح. اچھا, شارٹ ٹرم کی یہ بات نہیں ہو سکتی. اگر ڈالر کی اویلیبلٹی کی جہاں تک بات کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہوپفلی بائی جنوری ہم بہتر ہو جائیں گے. اور یہ ٹائیڈ اپ ہے ود آئی ایم ایف نیگوسیشنز, اور وہ بات ہو جائے گی ویسے آئی ایم ایف والے؟ مجھے تو پوری امید ہے انشاءاللہ. اچھا, کیونکہ وہ ریویو میں آئی نہیں, اور پھر کرسمس ہالیڈیز اور پھر نیو ایئر کا, اور تو اس لیے ہم جنوری میں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہوپفلی حالات بہتر ہو جائیں. اوکے, آٹو موبائل کو 1-2 اور سوال بھی میرے آپ کے پاس ہیں, آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, وقفے بتائیں گے تو فیڈرل منسٹر فار انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن مخدوم سید مرتضیٰ محمود صاحب سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ایک چھوٹا سا وقت, دوبارہ لوٹ کہتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ویورز. ہم خصوصی گفتگو کر رہے ہیں وفاقی وزیر برائے صنعت و پیداوار مخدوم سید مرتضیٰ محمود صاحب سے. مرتضیٰ صاحب, آٹو موبائل جو گاڑیاں بنانے والے ہیں عرف عام میں, میں جاننا چاہوں گا کہ وزارت کا رول کیا ہوتا ہے؟ جب ڈالر اپریشیٹ ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی قیمتوں, جو پروڈکٹس ہیں گاڑیوں کی قیمتوں میں اسی کے مطابق اضافہ کر دیتے ہیں. جب وہ نیچے آتا ہے تو پاکستان میں جو چیز ایک اوپر چلی جائے وہ نیچے نہیں آتی. دوسرا, آپ لوگوں کی وزارت سے وہ پوچھتے ہیں جب وہ قیمتیں اپریشیٹ کیے جاتے ہیں؟ کیونکہ ایک عام پاکستانی کے طور پہ اگر آپ دیکھیں ان پہ تو 70 لاکھ 60 لاکھ کی گاڑی کون سا پاکستانی افورڈ کر سکتا ہے؟ اور بھارت ہمارا ہمسایہ ملک ہے, ہر چیز میں ہم کمپیریزن کرتے ہیں, وہاں آدھی قیمتیں مل رہی ہیں, ہمارے یہاں زیادہ مل رہی ہے. دیکھیں جی, ہمارا منسٹری کا اس طرح پرائسز کے ساتھ تو ایز ٹچ وہ نہیں ہے کہ ہم لوگ پرائسز سیٹ کریں, وہ تو پرائیویٹ سیکٹر خود ہی سیٹ کرتا ہے. لیکن اس دوران جب ایک تھوڑا عرصہ پہلے ڈالر نیچے آیا تھا
تو میں نے پرائیویٹ سیکٹر سب آٹوموبائل جو سیکٹر تھا ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو ریکویسٹ کی تھی، تو ان کی مہربانی نے پرائسز کم کی تھیں. تو پہلی دفعہ میرے خیال میں یہ کم ہوئی تھیں. لیکن میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ کوئی چیک اینڈ بیلنس تو ہونا چاہیے مرتضیٰ صاحب، ورنہ ادروائز تو اصل میں انوار صاحب اچھا یہ ہوا ہے کہ کافی ساری کمپنیز آ گئی ہیں تو کمپٹیشن بڑھ گیا ہے. تو ان کا خود ہی آپس میں جب کمپٹیشن بڑھتا ہے تو پرائسز ان کو کم، ان کے پاس پریشر ہوتا ہے کہ پرائسز کم ہو جائے. تو جس طرح آپ نے دیکھا تھا کہ پہلے آن چل رہا تھا اب اس طرح آن نہیں ہے کیونکہ ڈیمانڈ تھوڑی کم ہو گئی ہے، تو اس طرح پرائسز پہ آن نہیں ہے گاڑیوں پہ. تو وہی جس طرح وجہ کیا ہے کہ بھارت میں وہی چیز جو ہے وہ ہم سے آدھی قیمت پہ ملتی ہے، ہمارے جو ہے وہ اس کی دگنی تگنی قیمت ہے. کافی سارے ریزنز ہیں. ایک تو کارٹلائزیشن تو نہیں ہے، نہیں، انڈیا کی مارکیٹ بڑی ہے، ادھر والیوم زیادہ ہے. ہماری والیوم اوبیسلی کم ہے. پچھلے سال ہماری والیوم جو پیک ٹچ کی تھی وہ 3,20,000 گاڑیوں کے قریب کی تھی. اب نیچے آ گیا کیونکہ ایک ہم فیز کے تھرو گزر رہے ہیں. تو والیوم کی وجہ سے اکانومیز آف اسکیل آتا ہے. تو ان کی اوبیسلی یہ لوکلائزیشن کی طرف آ سکتے ہیں، اپنی کاسٹ آف پروڈکشن کم کر سکتے ہیں. پاکستان کا اس طرح والیوم نہیں ہے جو بھارت کا ہے، لیکن یہاں بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، بہت ساری چیزیں، بہت سارے اس طرح کے ہماری پارٹس ہیں جو ہم لوکلائز کر سکتے ہیں. تو میں ان کے ساتھ اکثر میری ان کے ساتھ ڈسکشن ہوتی رہتی ہے. میں ان کو پش کرتا رہتا ہوں کہ آپ لوکلائزیشن کی طرف آئیں، لوکلائزیشن کی طرف آئیں. اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آ بھی سکتے ہیں ہماری مارکیٹ میں؟ کافی ساری چیزیں جو اس طرح کی ہیں جو ہم لوکلائز کر سکتے ہیں، جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں ابھی، وہ کریں. میں تھوڑا سا چاہوں گا اوور آل اکانومی کے حوالے سے ایک عام آدمی کو ریلیف آپ کی نظر میں، آپ وزیر ہیں اور 8 ماہ سے وزارت میں آپ بیٹھے ہیں، آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا ہماری مختلف وزارتیں ہیں جن کے ٹینٹیکلز پھیلے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ انٹرٹوائنڈ ہیں، کیا اپروچ ہونی چاہیے تاکہ ایک کامن مین جو ہے وہ بیٹر آف فیل کرے، چاہے وہ وزارت آپ کی ہے، آپ کے کچھ معاملات کامرس اینڈ ٹیکسٹائل سے جا کے جڑتے ہیں، کچھ توانائی سے آپ نے سولر پینلز کی بات کی، ان سے جا کر ملتے ہیں، کیا کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہونی چاہیے سر؟ دیکھیے سب سے پہلے لانگ ٹرم ہمیں پالیسیز دینی چاہیے. ہمیں شارٹ ٹرم لانگ ٹرم سے آپ کی بات 5 سال نہیں 10 سال پلس شارٹ ٹرم ریلیف نہیں دینا چاہیے. شارٹ ٹرم ہی 5 سال ہوتی ہے، کوئی حکومت پوری بھی نہیں کر سکتی. انفارچونیٹ ہے. جس طرح شارٹ ٹرم ریلیف کی طرف بھی نہیں جانا چاہیے. پاکستان اگر بہتر ہوئے گا تو سب کو فائدہ ہوئے گا اس کا. یہ ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے پالیٹکس کو بچانے کے لیے شارٹ ٹرم ریلیف دے دیں عوام کو. ہمیں عوام کو لانگ ٹرم ریلیف دینے کی ضرورت ہے اور ہمیں لانگ ٹرم پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے اور پاکستان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح انڈسٹری ایفیشینٹ ہوتی ہے اس طرح ہمیں اپنے ملک ایفیشینٹ کرنے کی ضرورت ہے. ٹریڈ ڈیفیسٹ سے کوئی چارٹر آف اکانومی ہونا چاہیے. چارٹر آف اکانومی ہونا چاہیے. لیکن وہ کہتے ہیں ہر سیاسی جماعت کا تو اپنا اقتصادی منشور ہوتا ہے، تو اگر ہم سارے اکٹھے ہو جائیں آن دس پوائنٹ، اکثر میں یہ سوال اٹھاتا ہوں پی ٹی آئی نون لیگ سے، چونکہ آپ کا تعلق بیسیکلی پیپلز پارٹی سے، آپ بات صحیح کر رہے ہیں کہ ایک آپ کا مفاہمت ہو جائے، لیکن وہ کہتے ہیں جی ہر کسی کی اپنی اکنامک فلسفی، اپنی پالیسی، ہم کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جو ابھی ہم چیلنج فیس کر رہے ہیں اس پہ تو سارے ایگری کریں گے. ہم ٹریڈ ڈیفیسٹ کا ایک میجر ایشو فیس کر رہے ہیں اور پھر جو کافی ملک ٹریڈ ڈیفیسٹ میں ہوتے ہیں لیکن وہ پھر وہ پورا جو گیپ ہے وہ ایف ڈی آئی کے تھرو کرتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہم لوگ جس طرح بھی ہمیں ڈالر کی کمی ہے، جو یہاں کمپنیز باہر سے آئی ہوئی ہیں ان کو بھی یہ پیش آ رہا ہے، تو یہ بھی اس کی وجہ سے ڈسکریج ہو رہی ہے. تو میرے خیال میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم لانگ ٹرم پالیسیز بنائیں. چارٹر آف اکانومی جس طرح آپ نے کہا وہ تو آئیڈیل ہے، ہمیں سب کو بیٹھنا چاہیے اور سب کے ہمیں ایک تو آپ نے بتایا فنڈامنٹل ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہو، اور یہ ہمارا مالیاتی فسکل ڈیفیسٹ بھی ہے. ہاں، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے ہمیشہ خسارے کا بجٹ ہر حکومت دیتی ہے، آمدن کم ہے اور اخراجات زیادہ ہے. یہ مسئلہ ہے، دو مسئلے ہیں. یہ اس کو کیسے سر پھر حل کیا جا سکتا ہے؟ اب تو ماشاءاللہ پیپلز پارٹی بھی ایک بڑی پرانی جماعت ہے اور پی ایم ایل این بھی ہے، اب تو پی ٹی آئی بھی. عمران خان صاحب کہتے ہیں 22 سال کی جدوجہد، تو فرام ویئر وی ول اسٹارٹ. دیکھیں اصل میں ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کم کرنے کے لیے ہمیں رائٹ انڈسٹری پہ فوکس کرنا چاہیے. ان انڈسٹری پہ فوکس کرنا چاہیے جہاں پاکستان میں کمپیریٹیو ایج ہے. ہمیں ان فار ایگزامپل مائنز ہیں، منرلز ہیں، جیمز ہیں، بہت چیزیں ہیں. جس طرح ریکوٹیک ہے، اس طرح ہمارے پاس اور جرمانہ دینا پڑا 7 ارب ڈالر نہیں، لیکن اب تو سارٹ آؤٹ ہو گیا. اس طرح کے ہمارے بہت لیکن آپ کے الائز بسد احترام وہ ناراض ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ اختر مینگل صاحب اور مولانا صاحب نہیں، وہ سارٹ آؤٹ ہو گیا. اچھا، سارٹ آؤٹ کافی حد تک ہو چکا. اچھا، تو آپ سمجھتے ہیں یہ وہ پوٹینشیل جن کو اگر ہم یہاں ہمیں کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے اوور ادر کنٹریز، تو ہمیں ظاہری بات ان پہ فوکس کرنا چاہیے. ساتھ ساتھ ہمیں جو ہم کافی ساری انڈسٹری کو ہم سبسڈی دیتے ہیں وہ ہمیں نہیں دینی چاہیے. ہمیں انسینٹیوز دینے چاہیے رادر دین گیونگ سبسڈیز. اچھا، تو ایک یہ ہو گیا جس کا ٹریڈ ڈیفیسٹ. اور ہمیں پھر ایف ڈی آئی اٹریکٹ کرنی چاہیے. جب ہماری لانگ ٹرم پالیسیز ہوں گی، ملک میں اسٹیبلٹی ہوگی، تو ایف ڈی آئی بھی آئے گی. کیونکہ ہمیں کمپیریٹیو ایڈوانٹیج جو آج کل ہم اس حالات میں ہمیں ہے
وہ ہمیں ہے کہ ہماری لیبر کاسٹ سستی ہے. تو ابھی چائنا پہ سینکشنز لگ چکی ہیں, امریکہ کی طرف سے ڈسکریج ہو رہی ہے وہاں سے جو امپورٹ ہو رہی ہے, تو چائنیز مینوفیکچررز کے پاس بھی ایک اپرچونٹی پاکستان کے پاس ہے کہ وہ یہاں شفٹ کریں اور یہاں جو ہماری سستی لیبر اس کا فائدہ اٹھائیں, کوالٹی لیبر کا. لیکن وہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کا پاکستان میں وہی بہت بڑا مسئلہ ہے نا, ایشو پھر ہے. ہمیں وہ سارٹ آؤٹ کرنا ہے نا, ایز آف ڈوئنگ بزنس سارٹ آؤٹ کرنا ہے, ہم نے اسٹیبلٹی کریٹ کرنی ہے, ہم سیاستدانوں نے کرنا ہے. ہاں یہ سیاستدانوں کا ٹیسٹ ہے آپ سمجھتے ہیں؟ سیاستدانوں کا ٹیسٹ. لیکن وہ تو ابھی بھی خان صاحب اور ہمیں اپنے یہ ملک کہتے ہیں ادارے اپنا کردار ادا کریں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن صدر صاحب کا بیان آپ نے سنا ہوگا, آپ تو تردید بھی کر دی انہوں ہمیں نے. اپنی ایگو سے پاکستان کو اوپر رکھنا چاہیے, ہمیں پاکستان کی خاطر سب کو اکٹھے ہونا چاہیے, اور یہ جو ایشوز ہیں یہ ہمیں سارٹ آؤٹ کرنے چاہیے. ہمارے ملک میں ہر چیز ہے, لیکن انفارچونیٹلی جو ہماری ماضی رائے اور جو ہم نے پالیسیز بنائی ہیں, تو آج وی آر آل ٹو بی بلیمڈ. ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو ہمارا کتنا ڈسمل ہے, ہم ٹیکس دینا جو ہے ایک جو ہے وہ سمجھتے ہیں یہ لگژری ہے, یہ تو ذمہ داری ہے, اس پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا سر, کیونکہ آپ کا میرے خیال میں شاید ایگریکلچر بیک گراؤنڈ ہے, تو ایگریکلچر انکم ٹیکس نہیں ہے ہمارے یہاں, اور لوگ بہت یہ کہتے ہیں کہ جی وہ چونکہ پارلیمنٹ میں زیادہ تر ماشاءاللہ بڑے جاگیردار اور ایگریکلچرز بیٹھے ہیں, وہ ایسا کوئی بل ہی نہیں آنے دیتے جو ان پہ ٹیکس کریں. انوار صاحب, میں تو ایگریکلچر انکم ٹیکس جب میں پاکستان آیا تھا تب سے میں دے رہا ہوں, اتنا ہی دے رہے ہیں جتنا آپ کا بنتا ہے, کیونکہ آپ یقین کریں ہم جو سیلریڈ کلاس ہیں ہمارے تو ایٹ سورس کارڈ دیتے ہیں, ہمیں لگتا ہے سب سے زیادہ ہم سے ٹیکس لیا جاتا ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن اصل میں سب کو دینا چاہیے. انکم ٹیکس تو ہر کسی کا ہونا چاہیے, چاہے وہ ایگریکلچر سے جہاں سے بھی ہے. ایون جو آپ کی یہ جو ٹریڈرز ہیں یہ ہڑتال کر دیتے ہیں اگر آپ بات کریں. نہیں, انکم ٹیکس دینا چاہیے, وہ تو میرے خیال میں سیلز ٹیکس اور باقی چیزوں پہ ہڑتال وغیرہ کرتے ہوں گے. انکم ٹیکس تو ہر کسی کو دینا ہے نا, تو انکم ٹیکس تو ہر کسی کو دینا چاہیے. اور obviously آپ سے میں چاہتا ہوں کہ پولیٹیکل ول کیا, کیونکہ ایف بی آئی کے جتنے بھی چیئرمین ہیں پرائیویٹ سیکٹر سے بھی ہے, شبر زیدی صاحب کی انتہائی انکشافات سے بھرپور انٹرویوز آ رہے ہیں, وہ خان صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ وہ منع کر رہے تھے. پھر پیپلز پارٹی کے دور میں بھی آپ لوگوں نے کوشش کی, نون لیگ نے بھی کوشش کی, ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریونیو نہیں بڑھتا, دیگر ملک ہم سے آگے نکل گئے. آپ بات بالکل صحیح کریں, ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے, فسکل ڈیفیسٹ ہے, یہ بھی بہت بڑا ایشو ہے. اس کو یہ کیا وجہ ہے کہ حل نہیں ہو پا رہا؟ ایک ٹیکس ہم نے بڑھانا ہے, دوسرا نیٹ بڑھانا ہے, اور دوسرا ہم نے اپنے خرچے کم کرنے ہیں جو ہمیں ابھی لاسز ہو رہے ہیں. مثال کے طور پہ جس طرح ہمیں سرکولر ڈیٹ ہے, ہم بجلی جو ہے اس پہ ہمیں لاسز ہوتے ہیں وابڈا کو, اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں, ایس او ایز ہیں جہاں ہمیں نقصان ہو رہا ہے, جہاں پاکستان از بلیڈنگ. تو ایک وہاں ہم نے اپنی ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے, اور ایک طرف ہم نے جو ہمیں نقصانات ہو رہے ہیں اس کو ہم نے کم کرنا ہے, تو فزیکل ڈیفیسٹ اس سے کم ہوگا. تو اس کے لیے اوبیسلی جس طرح میں نے کہا لانگ ٹرم پالیسیز بنانی ہے, انہی چیزوں پہ فوکس کرنا ہے, اور گورنمنٹ کا حکومت کا فوکس بھی انہی چیزوں پہ. سر آپ کے پاس تو مطلب سال سے بھی کم کا وقت ہے, کیسے پاسبل لیکن کم از کم ڈائریکشن تو صحیح سیٹ ہو جائے گی نا. جو اگلی حکومت جو بھی الیکٹ ہو کے آئے گی, وہ کم از کم جو حالات سے ہم گزر رہے ہیں اور جو ہم ڈائریکشن دے کے جا رہے ہیں اسی کو پہ آگے چلے گی. لیکن پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ جب سے آپ لوگ آئے ہیں ہم لوگوں نے تو بڑا اچھا ہنستا کھیلتا پاکستان تھا, جی ڈی پی گروتھ 6% تھی, ہم آئی ایم ایف سے طے کر رہے تھے معاملات, آپ لوگوں نے آ کے بقول ان کا ایک وہ بات ہے رجیم چینج کی, اور اس کے بعد سے پاکستان جو ڈاؤن دا ہل ہے. آپ فگرز دیکھ لیں ٹریڈ ڈیفیسٹ کی اور فسکل ڈیفیسٹ دونوں کے, پھر آپ خود فیصلہ کر لیں. اپریل سے اب یہ دسمبر میں کم ہوا ہے یا زیادہ ہوا ہے؟ یہ آپ کے سامنے, ہم نے تو اب جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسٹیٹ بینک جو ہے obviously دو سیکٹر, وہ کہتے ہیں ہم 10 ارب ڈالر پہ چھوڑ کے کہتے ہیں اب 6 بلین, کیونکہ ہماری امپورٹ ہماری ایکسپورٹ سے زیادہ ہے اس وجہ سے. اچھا, تو obviously تو کوشش تو آپ لوگوں نے بہت کی امپورٹ سبسٹیوشن کی, وہ نتائج ہی نکل رہے اس کے؟ نہیں, ہم کر رہے ہیں, پوری کوشش حکومت کر رہی ہے. اصل میں جس طرح میں نے آپ کو کہا, جب تک ہم اپنے فنڈامنٹل, شارٹ ٹرم کا حل نہیں ہے اس کے, جب تک ہم اپنی فنڈامنٹلس ٹھیک نہیں کرتے ہم اس پوزیشن سے لانگ ٹرم میں نہیں نکل سکیں گے. ابھی اوبیسلی آئی ایم ایف کی طرف سے ہمیں ریلیف آ جائے گا, ہمیں شارٹ ٹرم جو ہے ہم ایک بہتر پوزیشن میں آ جائیں گے. پھر ہمیں لانگ ٹرم اپنے فنڈامنٹلس ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم وہ نہیں کریں گے, دین اگین آفٹر 5 ایئرز جب 5-6% کی گروتھ آئے گی, ول بی ان دا سیم پوزیشن اگین. لیکن سر ایک سوال یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں, اور آئی ایگری ود یو, کہ لانگ ٹرم ہمیں اکٹھے بیٹھ کے کوئی روڈ میپ دینا ہوگا, لیکن جو لوگوں کی اس وقت اکنامک کنڈیشن ہے اس میں آپ کو شارٹ ٹرم تو دینا پڑے گا. آپ پولیٹیکل گورنمنٹ, آپ کو پتہ ہے اس کا تو بلو بیک آپ کو آئے گا بڑا شدید. کیا مہنگائی ہے, دیکھیں اب آٹا جو ہے وہ 120 روپے کلو ہو گیا ہے, ایک عام آدمی نے 2 ٹائم روٹی کھانی ہوتی ہے. اس کے علاوہ اور جو دیگر اشیاء خوردونوش کی چیزیں ہیں, آپ کے بجلی ہے اس حوالے سے بلز ہیں, گیس ہے, تو یہ تو دیکھیں جو ہمارے لگژری نہیں ہے سر, اب تو نیڈ ہے. ایسے جو لوگ ہمارے پاورٹی لائن سے نیچے ہیں ان کا ہمیں اوبیسلی ان کے لیے ایک پالیسی جس طرح گورنمنٹ نے بنائی بھی ہوئی ہے اور دے بھی رہی ہے تھرو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, تھرو یوٹیلیٹی اسٹور, وہ تو ہمیں کنٹینیو کرنا چاہیے. لیکن ہمیں پاکستان کے لیے جنرلی لانگ ٹرم پالیسیز بنانا ضروری ہیں.
जब तक हम वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज इवेंचुअली इन्हीं लोगों को बेनिफिट देंगी, जॉब्स क्रिएट होंगी, हमारा ट्रेड डेफिसिट कम होगा, यहाँ एफडीआई आएगी, तो बहुत ज़्यादा उसके पॉजिटिव। आपने कहा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी देने की, कॉटेज इंडस्ट्री जो हमारी स्मॉल एंड मीडियम है, स्मीडा आपकी वो अंडर आता है महकमा सर। कैसर शेख साहब जो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए फाइनेंस के चेयरमैन है और पहले बड़े अरसे से मेंबर भी, वो हमें हर प्रोग्राम में हमारे ये रोते हैं कि जी सारे कर्जे जो हैं वो बड़े सनतकार ले जाते हैं और ये जो छोटे और दरमियाने दर्जे के इनको कुछ कर्जे ही नहीं मिलते। तो सर ये तो आपके अंडर है, अंडर योर नोज, तो क्या इसका कोई कानून साजी करनी चाहिए कि जी स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज के लोगों को भी कर्जे दिए जाए? देखिए मैं समझता हूँ जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है ये बहुत मेजर रोल प्ले कर सकती है पाकिस्तान को ऊपर ले जाने के लिए। अब अमेरिका में देखिए बैकयार्ड में कंपनी शुरू होती है और वो $1 ट्रिलियन कंपनी बन जाती है। यस। और वो मुल्क को अपने साथ ऊपर ले जाती है। और उस तरह की कितनी कंपनीज है हमारे मुल्क में। हम अनफॉर्चुनेटली एंटरप्रेन्योर्स पैदा ही नहीं करते। हमारी पॉलिसीज रही हैं जहां एंटरप्रेन्योर्स को हम मार देते हैं, वो ग्रो ही नहीं कर सकते। तो मेरा बहुत मैं इस पे मेरा फोकस है और मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि हम हर्डल्स और बॉटलनेक्स निकालें, बैरियर्स टू एंट्री हमने हर जगह लगाए हैं वो हम हटाएं अपने। कानून साजी होनी चाहिए कि इतने फीसद आपके बैंक्स जो हैं कर्जा अगर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के उनको नहीं देंगे तो वो देखिए अब जिन इंडस्ट्री को हम लोग गवर्नमेंट सपोर्ट करती है या सब्सिडी देती है, कमर्शियल बैंक्स भी उनके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं कि उनका रिस्क कम हो जाता है। उनका जो वो फील करते हैं एसएमईज के साथ उनका रिस्क बढ़ जाता है और वो जो है उनको काफ़ी सारे कंपनीज के साथ डील करना पड़ता है, जबकि एक बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के साथ उनको एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी उनकी कम होती है। तो क्या आप तरीके का कुछ हमें बताएं, क्या खतूत है? गवर्नमेंट्स ने पॉलिसीज दी हैं एसएमईज के ऊपर, लेकिन वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं हो सकी नीचे तक। तो मैं स्टेट बैंक के साथ भी इन टच हूँ। हमारी एसएमई की पॉलिसी जो है ऑलरेडी उस पर मैं यही चाह रहा हूँ कि हम प्रैक्टिकली जो हमारे एसएमईज हैं उनको लोन्स मिल सकें, हमारा वन विंडो ऑपरेशन हो जिसमें उनको एक अंडर वन रूफ कंपनी उनकी रजिस्टर हो जाए, उनको गैस कनेक्शंस, जो उनके इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस हैं, जो उनके एफबीआर की टैक्स की इंफॉर्मेशन है, वो सब कुछ अंडर वन रूफ उनको मिले और वो रजिस्टर हों। तो मैसिव पोटेंशियल है। हम अपने एंटरप्रेन्योर्स को हमें इंकरेज करना चाहिए। तो मैं ये देखता हूँ कि हमारे जो नौजवान हैं, जो जिस तरह पाकिस्तान अभी 70% जो लोग हैं वो अंडर 35। जी, वो डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमें। एग्जैक्टली। तो हमें तो ये बहुत बड़ा ये हमारा एक मुल्क में बड़ी एनर्जी है यूथ की वजह से। तो ये हमें अगर हम इनके लिए सिर्फ पॉलिसीज बना दें और इनके लिए हर्डल्स कम कर दें तो ये मुल्क को इंशाल्लाह अपने साथ ऊपर ले जाएंगे। और आपके प्लान ऑफ एक्शन में ये है? मेरा है। ये इंशाल्लाह आप अपने टेन्योर में इसको अमली जामा पहना देंगे। देखिए जितनी देर है मैं तो अपनी ये भी होता है कि अगर कोई अच्छे लोग आ जाएं और वो रहें तो फिर ठीक है, वरना अगर कोई और वजीर साहब आ गए, उनकी किसी और तरफ इंटरेस्ट हुआ तो वो होगा ही नहीं। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा जितनी देर मेरे पास है। मेरा यही है कि हम अपनी पॉलिसीज़ पे फोकस करें, जो पॉलिसीज़ हमारी फ्लॉड है उनको ठीक करें और मैन्युफैक्चरिंग को इंकरेज करें, एसएमईज को इंकरेज करें। और हमारी यूनिवर्सिटी होती थी, मुझे याद है वजीराबाद की जो है वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स सियालकोट के, इसके अलावा कटलरी और चीज़ें, इनको सर कोई प्रमोट करें। इनके साथ बड़ी करीबी इनके साथ काम कर रहा हूँ। आपको मैं ये भी बताना चलूँ कि जो सर्जिकल गुड्स है वो पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो $400 मिलियन की है और अगर वही जो प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर जाके ब्रांड होके वो री एक्सपोर्ट होते हैं $10 to $14 बिलियन की, तो मैसिव पोटेंशियल है। तो मैं इनके साथ बड़ा करीबी से काम कर रहा हूँ। उनके साथ मेरी काफ़ी मीटिंग्स हो चुकी हैं। इनको मैं यही कह रहा हूँ कि हमें बाहर अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो खुद प्रमोट करने चाहिए, ब्रांडिंग करनी चाहिए। हुकूमत आपकी मदद करेगी मार्केट करने में, क्योंकि पाकिस्तान के देखिए टोटल एक्सपोर्ट $30 अरब, व्हिच इज नथिंग। और क्या पोटेंशियल है आपकी नज़र में हमारे एक्सपोर्ट्स का? देखिए जेम्स की, मैं जेमस्टोन्स मेरी मिनिस्ट्री के अंडर है। मैं इंडिया का देख रहा था तो इंडिया की सिर्फ जेम्स की एक्सपोर्ट जो है $37 बिलियन। $37 बिलियन। और हमारी कितनी ऑफिशियल एक्सपोर्ट जो है निग्लिजिबल है। और इसमें आप बहुत पोटेंशियल समझते हैं? ऐसे ही। ओके। और बहुत सारी हमारी सेक्टर्स में पोटेंशियल है। पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है। मेरे ख्याल में शायद कमी है तो वो एक लीडरशिप रोल होना चाहिए और एक डायरेक्शन देने वाली बात है। मेरे ख्याल में ओनरशिप हो, जैसे आपने बताया, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी चाहिए, डेमोक्रेसी कंटिन्यू करनी चाहिए और मुल्क को इवॉल्व करना चाहिए। सर 2008 से तो माशाल्लाह डेमोक्रेसी कंटिन्यू कर रही है। ऐसे आपका टेन्योर था, पीपल्स पार्टी का था 2008 से 2013, 2013 से 18 PMLN का था, फिर PTI का, अब आप लोग आए। लेकिन क्या वजह है कि 2008 से लेकर 2022 के एंड में हम बैठ गए, आज 26 दिसंबर है, इकोनॉमिकली हम ऊपर नहीं उठ रहे?
ہم اٹھیں گے جس طرح میں نے آپ کو کہا, جب تک ہم اپنی یہ فنڈامنٹلز اور ہمارے فلاز جو ہیں جب تک ہم ٹھیک نہیں کریں گے, ان کو ایڈریس نہیں کریں گے. اچھا, آپ بار بار کہتے ہیں اسٹیبلٹی رہنی چاہیے. آپ سمجھتے ہیں اس وقت جس پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں ہم گفتگو کر رہے ہیں, جتنی پولرائزیشن ہے, عمران خان صاحب آپ لوگوں سے بات چیت کے لیے تیار نہیں ہے. زرداری صاحب کا جب انٹرویو ہوا انہوں نے کہا وہ پہلے اپنا لب و لہجہ ٹھیک کرے تو میں بات چیت کروں گا. کوئی تیسرا فریق آئے گا تو پھر بیٹھیں گے یا آپس میں ہی بیٹھیں گے؟ انواز صاحب بڑا انفارچونیٹ ہے اگر آپ میرے سے پوچھیں. ہم پولیٹیشنس کو ایٹ لیسٹ ڈائلاگ تو اپنا اوپن رکھنا چاہیے نا, کہ اتنی پولرائزیشن نہیں ہونی چاہیے کہ اب بات چیت بند ہو جائے. تو پاکستان کی خاطر ہم سب کو ایٹ لیسٹ ڈائلاگ کرنا چاہیے. نہیں وہ اچھا, آپ سے تو میں اتفاق کروں, لیکن عملی طور پہ اس کی پاسبلٹی آپ کو فیئرلی نظر آ رہی ہے؟ یا آپ سمجھتے ہیں یہ 2023 کے ہم سٹارٹ پہ جا رہے ہیں, یہ آپ لوگوں نے کہا ٹینیور ہر صورت پورا کرنا ہے, وہ کہتے ہیں ہر صورت پہلے الیکشن ہے, تو یہ 23 پہ بھی ایسے ہی چلے گا؟ دیکھیں اس پہ ڈسکشن ہی نہیں ہونی چاہیے نا, الیکشن تو ٹائم پہ ہونا چاہیے اصولی طور پہ. اور جو ہے جو پاکستان کی اکنامک کنڈیشنز ہیں اس کے حوالے سے ہمیں آپس میں اکٹھے بیٹھنا چاہیے. ان کی پنجاب حکومت ان کے پاس ہے, ان کے پاس KPK کی حکومت ہے, اس حوالے سے تو کم از کم گلگت بلتستان ایگزیکٹلی, تو کم از کم ہمارا, آپ کو تو کہتے ہیں 27 کلومیٹر کی حکومت ہے ایسے ہی, تو ہمارا ان کی بقول, لیکن ہمیں آپس میں کم از کم ان ڈائلاگ تو رکھنا چاہیے نا. ٹوورڈز سر مجھے تھوڑا سا بتائیے, کیونکہ آپ ٹی وی کم آتے ہیں, فرسٹ ٹائم آپ رحیم یار خان سے تعلق ہے, وہاں اپنے علاقے کی ڈیولپمنٹ کے لیے آپ نے کوئی کام کیا ہے, کچھ بتانا چاہیں گے؟ آپ کے والد صاحب کا تو نام ہے, گورنر رہ چکے ہیں مخدوم احمد محمود صاحب, لیکن آپ ہیں, آپ کے بھائی بھی ہیں, اور ابھی آپ سے پروگرام سے پہلے گفتگو تھی, زیادہ تر تو اپنے اپوزیشن میں وقت گزارا ہے, اب حکومت میں آئے ہیں, کوئی کام وام بھی کیا رحیم یار خان نے؟ انواز صاحب میں نے تو بڑا لمبا ٹائم ہم نے اپوزیشن میں گزارا ہے, تھک تو نہیں کہتے تو حکومت میں آ گئے, لیکن ہمارے لوگوں کی مہربانی ہے کہ وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے ہم ان کی نمائندگی کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اپنی ایمان پہ سیاست کریں. ہمارے علاقے میں بہت محرومی ہے, ڈیولپمنٹ تو بہت زیادہ ریکوائرڈ تھی, لیکن اوبیسلی جو گورنمنٹ نے ڈیولپمنٹ اسکیمز لیں یا ایریاز جن میں ہم نے دیں, اس کے مطابق میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ اپنے علاقے میں جو ہم یوتھ کو ایٹ لیسٹ ان کے لیے ہم نے اسپورٹس کی فیسلٹی دی. اچھا, اس طرح کے جو ہمارے چیزیں تھیں وہ میں نے سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی, لیکن اوبیسلی جو اسکیمز تھیں وہ اس کیلیبر کی نہیں تھیں کہ جہاں میں ان کے سارے ایشوز سارٹ آؤٹ کر سکوں. جب تک سے ہم ان علاقوں کے ایٹ پار نہیں لائیں گے, چاہے وہ جنوبی پنجاب ہے, جنوبی بلوچستان ہے, یا خیبر پختونخوا کے سابق فاٹا کے علاقے ہیں, پاکستان ترقی نہیں کرے گا. ایسے ہی ہے. اصل میں جنوبی پنجاب میں تو ہمیں ایک ایشو ہے, یہ ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے جو پڑھ لکھ جاتا ہے تو وہ لاہور کے بچے کے ساتھ یا سیالکوٹ کے بچے کے ساتھ یا گجرانوالہ کے بچے کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتا, کیونکہ ان کے اسکولز ہمارے سے بہتر ہیں, ان کی فیسلٹیز ہمارے سے بہتر ہیں, وہاں ڈیولپمنٹ ہمارے سے بہت زیادہ ہوئی ہوئی ہے. تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ جنوبی پنجاب کا آپ کو نہ بیوروکریسی میں خاص نظر آتا ہے, نہ آپ کو باقی ارد گرد اپنے ادھر PTV میں کوئی نظر آتا ہے, زیادہ لوگ نہیں نظر آتے, تو یہی وجہ ہے. تو ہمارا میرے خیال میں جس طرح اگر میرے سے آپ پوچھیں تو اس کا حل یہ ہے کہ جس طرح NFC ہوا تھا نیشنل فائنانس کمیشن, اس طرح پروونشل فائنانس کمیشن ہونا چاہیے. وہ تو ہوتا ہے نا, وہ تو یا وہ ہر ڈسٹرکٹ کو اس کے مطابق آبادی کے مطابق فنڈز ملے نا, نہیں ملتے. اچھا, آبادی کے مطابق نہیں ملتے اور ملنے چاہیے. اور یہ بھی ویورز کو بتا دیں جو آپ کا جو ڈسٹرکٹ ہے وہ آخری ڈسٹرکٹ ہے, اس کے بعد سندھ سٹارٹ ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. رحیم یار خان کے بعد گھوٹکی جیسے ہم نے بتایا سندھ سٹارٹ ہوتا ہے, اور وہ وہاں تک ڈیولپمنٹ کو جانا چاہیے. یہ کسی پہ فیور نہیں ہے, یہ ہر ایک آبادی کے مطابق اس ڈسٹرکٹ کو فنڈز مل جائے. یہ اس عوام کا حق ہے. لاسٹ کرٹیسزم آتا ہے, آپ نے کہا اس علاقے سے وزیر اعظم آئے, گورنرز ہے, تو پھر کیا ہے سر وہ چیزیں؟ تو ہمیں لا بنانا چاہیے, ہمیں پروونشل فائنانس کمیشن پنجاب اسمبلی میں پاس کرنا چاہیے, اور ہر پروونس میں بلکہ کرنا چاہیے, اور ہر ڈسٹرکٹ کو آبادی کے مطابق فنڈ ملنا چاہیے. وہ تو اس کا حق ہے. لیکن آپ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پنجاب کا سارا فنڈ جب آئے ڈیولپمنٹ فنڈ تو لاہور میں فنڈ, یہ تو غلط ہے نا. آبادی کے مطابق فنڈ جانا چاہیے, ہونا چاہیے. چلیں ان پرنسپل آپ کے پاس اور اسٹرانگ لوکل باڈی سسٹم ہونا چاہیے. ہاں, لوکل باڈیز اب تک جو ہے وہ انفارچونیٹلی ہم کوئی حکومت شاید کرانے کے لیے تیار نہیں ہوتی, اور شاید میرے خیال میں MNA حضرات جو ہیں وہ ذرا ہوتے ہیں کہ سارا معاملہ جو نیچے کونسلر اور لوکل پہ چلا جائے گا. نہیں جانا چاہیے, کیونکہ اس طریقے سے لانگ ٹرم ہماری جو ڈسٹرکٹ میں اور جو ہمارے تحصیل ہے وہاں لانگ ٹرم ڈیولپمنٹ ہوئے گی نا. اچھا, یہ مجھے بتائیں, آپ تو سیاست میں ماشاءاللہ ایکسپیرینسڈ ہیں آپ جوان سال, بڑی پیشن گوئی ہوتی ہے, تو کیا پیشن گوئی کر کے جا رہے ہیں اس پروگرام میں؟ پنجاب حکومت جنوری میں جب آپ سے اگر دوبارہ ہماری ملاقات ہوتی ہے تو وہ پنجاب میں الیکشن ہو رہے ہوں گے یا آپ کی حکومت ہوگی؟
اللہ کرے پنجاب حکومت جس طرح ہے اسی طرح رہے, الیکشنز نہ ہوں اور ہم وفاق کے ساتھ. آپ لوگ تو چینج کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کہہ رہے اللہ کرے پرویز الہی صاحب رہے. نہیں, پرویز الہی تو میں نے نہیں کہا, میں نے کہا پنجاب حکومت رہے, پاکستان کو اسٹیبلٹی ملے اور ہم پاکستان کی جو بھی جس مشکلات کے تھرو گزر رہے ہیں. اچھا آج میں یہ بتائیں, یہ پیپلز پارٹی پہ بہت زیادہ الزام ہوتے ہیں, ان کا زرداری صاحب لاہور آ گئے, ناصر حسین شاہ صاحب آ گئے, ادھر سندھ ہاؤس کا ہوا تھا, آپ پیپلز پارٹی سے ہیں, پی ٹی آئی والے کہتے ہیں جی آپ لوگ جو ہیں وہ مبینہ طور پہ ہارس ٹریڈنگ کرتے ہیں. نہیں دیکھیے جی انوار صاحب, میں تو پارلیمنٹ میں جو پی ٹی آئی کے ایم این ایز تھے ان کے ساتھ بھی ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں, تو یہ اس طرح کی کوئی سچ اس میں حقیقت نہیں ہے. پی ٹی آئی کے کافی سارے ایم این ایز, اگر آپ ان کی اسپیچز بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ بہت زیادہ تنگ تھے. آپ ان کی اسپیچز دیکھیں تو ان کی آپ کو اسپیچز میں بٹنس نظر آئے گی اپنی لیڈرشپ کے خلاف. تو ان لوگوں نے ہمیں سپورٹ کیا. جی پنجاب ہمیشہ لاہور, مشن لاہور پہ زرداری صاحب آ جاتے ہیں. نہیں, زرداری صاحب جاتے ہیں, وہ سب لیڈرشپ کو وہاں ملتے ہیں, جس طرح چودھری صاحبانوں کو ملے, باقی سب کو ملتے ہیں. تو وہ تو ایک وہ پالیٹکس کو اکٹھا کرتے ہیں, ایک انڈر ون امبریلا سب کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں, اور اوبیسلی ان کا کوئی ہارس ٹریڈنگ اور اس طرح پیپلز پارٹی نہیں سوچتی. اور آپ سمجھتے ہیں ٹینیور ہر کسی کو پورا کرنا چاہیے, بٹ یو ڈونٹ بلیو ان ارلی الیکشنز اور سنیپ پولز. میں پاکستان کو میرے خیال میں جس طرح میں نے ہماری ابھی ڈسکشن بھی ہو رہی تھی, پاکستان کو اسٹیبلٹی چاہیے, اور میرے خیال میں اگر ٹینیور پورا ہوتا ہے تو اس سے اسٹیبلٹی آئے گی. آپ سمجھتے ہیں الیکشن سے اسٹیبلٹی نہیں آئے گی, اس سے زیادہ ان ہاؤس چینج ڈفرنٹ چیز ہے, ڈفرنٹ چیزیں. چلیں ٹھیک ہے, آپ نے اشارتاً بین الصدور کہہ دیا. آپ کا بہت شکریہ فیڈرل منسٹر فار انڈسٹری اینڈ پروڈکشن مخدوم سید مرتضی محمود صاحب, آپ نے ہم سے گفتگو کی. ویورز آپ نے گفتگو سنی, ہم نے ان کی وزارت سے متعلق, ملکی معیشت سے متعلق, ملکی سیاست بالخصوص پنجاب کے منظرنامے کے حوالے سے گفتگو کی. اور جو ٹیک اوے یہ ہے, جیسے مخدوم صاحب نے کہا کہ ہمیں ملکی اقتصادیات پہ ایک لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہے, تاکہ پاکستان یہ جو اقتصادی مشکلات کا شکار رہتا ہے, اور خسارے کا بجٹ, تجارتی خسارہ اور ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو کا کم ہونا, پھر سرکاری تحویل میں جو ادارے ہیں ان کو بلیڈ کرنا, ارباں روپے ہماری اسٹیل مل اور اس طرح کے دیگر جو ادارے ہیں ان میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے لیے چلے جاتے ہیں, لیکن ان کی آؤٹ پٹ کوئی نہیں ہے. اس پہ میرے خیال میں تمام لوگوں کو سر جوڑنا چاہیے. اٹس دا رائٹ ٹائم. اور میرے خیال میں جسے کہتے ہیں نا, چونکہ سال کا اختتام ہو رہا ہے تو لوگ بہت سے عہد بھی کرتے ہیں, تو یہ عہد بھی ہونا چاہیے تمام سیاسی جماعتوں کا کہ وہ مل کے ملکی معیشت کو سدھارنے میں اپنا اپنا کردار ادا کریں گے. آپ کو نشست کیسے لگی, فیس بک اور ٹویٹر پہ اپنی رائے سے نوازیے گا. انشاءاللہ کل رات 10:05 پہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے سید انوار الحسن اور پروگرام دستک کی بڑا ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.